Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamic instructor from tutorial.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी किताब में से सूरह अल-अहज़ाब का रुकू नंबर 1। आइए आगाज़ करते हैं अपने सबक का। रुकू नंबर 1 में आयात शामिल हैं 1 से लेकर 8 तक। तो इन 8 आयात की हम तिलावत करेंगे और उसका खुलासा, उसका मफ़हूम आपके सामने पेश करेंगे। सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1। या अय्युहन नबिय्युत्तकिल्लाह वला तुतीइल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। तर्जुमा: ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और कुफार और मुनाफिकीन की अताअत ना करो, हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। आइए बढ़ते हैं इस आयत की मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका में, जो कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 1 है, इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला कुछ अहकाम फरमा रहे हैं। वो हुक्म क्या है? पहला हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरो, और दूसरा हुक्म है कि कुफार और मुनाफिकीन की अताअत ना करो। इस आयत का कुछ पस मंज़र है, और वो पस मंज़र मुतबन्ना यानी लेपालक बच्चों के मुतालिक है। अरबों के यहाँ ये दस्तूर था, ये रवाज था कि वो लेपालक बच्चों को अपने पास रखते, उनको पाल लिया करते थे और उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत किया करते थे। फिर यही नहीं बल्कि उनको अपनी हकीकी औलाद समझते और हकीकी औलाद जैसे हकूक़ उनको दिए जाते थे, और इसके साथ साथ विरासत में उनको हिस्सा दिया जाता, और जो उनकी बीवी होती थी वो सगी बहू समझी जाती थी उस बच्चे के बाप की। अब हुआ कुछ यूँ था, इससे कुछ मफासिद पैदा होने लगे थे, यानी उस बच्चे की बेवा या मुतलका से उसका बाप, जो कि उसका सुतेला बाप था, हकीकी बाप नहीं था, वो शादी नहीं कर सकता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका के पस मंज़र में ये वाक़या पेश आया कि इस दस्तूर और इस रस्म का ख़ात्मा करना चाहा, और ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अपना लेपालक बेटा बनाया हुआ था, उनको हज़रत ज़ैद बिन हारिसा बेसिकली आज़ाद करदा ग़ुलाम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। लोग उनको ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारने लगे थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफ्फो की बेटी, जो कि कुरैशी एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी, हज़रत ज़ैनब से कर दी। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले और ख़ुद हज़रत ज़ैनब इसके लिए तैयार ना थी कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन मुखालफत मोल लेते हुए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान लिया और हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत ज़ैद से कर दिया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उनके दरमियान कुछ नाचाकी थी, उनके दरमियान बन ना पड़ी और तलाक़ वाक़ई हो गई। अब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब से निकाह फरमाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार और मुनाफिकीन की साजिशें और उनके गंदे प्रोपेगेंडा से झिझकते हुए ऐसा नहीं कर रहे थे। तो इस आयत मुबारका में फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि अल्लाह से डरें, अल्लाह की अताअत एख्तियार करें, कुफ़ार और मुनाफिकीन की बातों की तरफ ध्यान ना दें। इस आयत से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम तकवा एख्तियार करें और कुफ़ार और मुनाफिकीन की पैरवी और अताअत ना करें किसी भी मामले में। ये थी आयत नंबर 1 का मफ़हूम। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 2 की तरफ। वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिका इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा। तर्जुमा: पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से किया जा रहा है, अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। इस आयत का मफ़हूम क्या है? तो बच्चों, इस आयत का रब्त भी पिछली आयत के साथ है। जिस तरह पिछली आयत में एक पस मंज़र को सामने रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैनब से निकाह का हुक्म दिया जा रहा था और कुफ़ार और मुनाफिकीन की पैरवी करने की ममानियत की जा रही थी, तो इस आयत में ये फरमाया कि उनकी पैरवी ना करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फ़ैसले की पैरवी करो जो तुम्हें वही किया जा रहा है, जिसका तुम्हें इशारा किया जा रहा है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा लिया जाए और एक बातिल रस्म का ख़ात्मा कर दिया जाए। इस आयत में भी ख़ताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और आयत के आखिरी हिस्से में ख़ताब तमाम इंसानों से है कि इंसान जो कोई भी अमल करता है तो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। आयत नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। तर्जुमा: अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। इस आयत मुबारका का रब्त भी पिछली आयत के साथ है। यहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म देने के साथ कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह ताला के
ارشاد کردہ حکم کے مطابق وحی کے مطابق نکاح کر لیا جائے اور کفار اور منافقین کا دھیان نہ رکھا جائے، نہ ہی ان کی باتوں کی طرف کان دھرا جائے اور نہ ہی ان کی سازشوں سے ڈرا جائے، بلکہ اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کی جائے اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ ہی انسان کے لیے بہترین کارساز ہے، وہی انسان کا دوست ہے، وہی اس کا ولی ہے۔ یہ تھا آیت کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 4، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ ترجمہ: اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دو احکام جاری کیے جا رہے ہیں، دو باتوں کے متعلق انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک کا تعلق زہار کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق متبنہ یعنی لیپالک بچوں کے ساتھ ہے، جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، آپ کا تعارف کرا دیا اس حوالے سے۔ زہار کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ زہار کیا تھا کہ عربوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ مرد غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی مثل ہو، یا کوئی بھی ایسا حرمت کا رشتہ اس کو کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری بہن کی طرح ہو، یا تم میری فلاں کی طرح ہو، یا کسی عضو کا نام لے لیا جاتا کہ تمہارا عضو میری ماں کے فلاں عضو کے مثل ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا کہ آج سے تم مجھ پر حرام ہو، ہمارے درمیان رشتہ ازدواج ختم ہوا، اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو زہار کے متعلق اس آیت میں یہ حکم نازل ہوا کہ زہار طلاق نہیں ہے، کسی کے منہ کے کہہ دینے سے کوئی کسی کی ماں نہیں بن جاتا، حقیقی ماں تو ایک ہی ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد پھر کفارے کا حکم اس معاملے میں سورہ مجادلہ میں نازل ہوا تھا۔ تو اس آیت میں انہی احکام پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے کسی شخص کی دھڑ میں دو دل نہیں بنائے، تو اس کے متعلق ہم نے 4 اقوال کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں پہلا یہ تھا کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین جو باتیں کہا کرتے تھے کہ آپ ہماری بات بھی مان لیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہے، کہ ایک اللہ کے ساتھ ہو اور دوسرا کفار اور منافقین کے ساتھ۔ پھر دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ایک دل میں دو متضاد باتیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان بیک وقت کافر بھی ہو اور منافق بھی یا مومن، یعنی ایک انسان بیک وقت نہ مومن ہو سکتا ہے نہ کافر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ صرف مومن ہی ہوگا یا صرف کافر ہی ہوگا۔ تو ایک دل میں برائی اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرا قول یہ تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق زہار کے ساتھ ہے، یعنی انسان کی جس طرح سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ حقیقی ماں ایک ہی ہے، جس بیوی کو وہ اپنی ماں کا درجہ دے دیتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کا تعلق متبنہ یعنی لیپالک بیٹے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آپ کا حقیقی بیٹا وہی بنایا ہے جو آپ کے صلب سے پیدا ہو، لیپالک بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جاہلیت کے طریقوں کی مذمت کرتے ہوئے زہار اور متبنہ کو جاہلانہ رسم قرار دیتے ہوئے ختم فرما دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، جبکہ اللہ کی بیان کی ہوئی باتیں مبنی بر حقیقت ہیں۔ اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ جس طرح پچھلی آیت میں ہمیں یہ منع فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے لیپالک بچوں کو
اپنا نام نہیں دینا۔ تو اس آیت میں اس کے حوالے سے 2 حکم دیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ لیپالک بچوں کو ان کے والد کے نام سے پکارو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے والد کا علم نہیں ہے تو آپ کے وہ بھائی ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، اور جو کچھ آپ نادانستہ کرتے ہیں، یعنی غلطی سے آپ سے ہو جائے یا آپ کا ارادہ نہ ہو، تو اس پر اللہ گرفت نہیں فرماتا، لیکن اگر آپ کوئی کام دانستہ کریں گے، ارادتاً کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور گرفت فرماتے ہوئے آپ کو عذاب کا شکار کر دیں گے۔ تو اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے تھے۔ پھر جب ممانعت آئی تو پھر لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے زید بن حارثہ پکارنا شروع کر دیا۔ اب اگر ایسا ہے کہ کسی بچے کے والد کا علم نہیں ہے تو بھی وہ اس کو اپنے نام سے نہیں پکار سکتا، بلکہ پھر وہ اس کو اپنے دینی بھائی کہہ کر پکار لے، دوست کہہ کر پکار لے، لیکن اس طرح کا طریقہ اختیار نہ کرے جس کی اللہ رب العزت نے ممانعت فرمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو ویسے ہی رواجن، جیسے ہمارے ہاں بھی ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں او میرا بیٹا کیسا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو اپنی نیت کے ساتھ حقیقی بچے نہیں سمجھ رہے، ہم صرف شفقت کے اظہار کے لیے ان کو بیٹا یا بیٹی کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں پر اللہ گرفت نہیں فرماتا، اللہ صرف آپ کے دل کے ارادے پر آپ کی گرفت فرمائے گا۔ اگر آپ ان کو حقیقتاً اپنی حقیقی اولاد سمجھتے ہوئے حقیقی اولاد کی طرح ان کے حقوق پورے کریں گے تو پھر اللہ ضرور آپ کی گرفت فرمائے گا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ ترجمہ: بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ انسان کے یعنی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رشتوں پر مقدم رکھے، بلکہ اپنی ذات اپنی جان پر بھی مقدم رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک حکم یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نکاح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، اور باقی معاملات میں جیسے پردہ ہو گیا، وراثت وغیرہ، تو اس میں عام دستور ہی فالو کیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ان کی ازواج کے ساتھ مومن مردوں میں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا اتنا مقام ہوتے ہوئے وہ مومن کی وراثت میں شریک نہیں، حصے دار نہیں، تو کیسے کوئی غیر یعنی اپنے خونی رشتوں کے علاوہ کوئی وراثت میں حصے دار ہو سکتا ہے؟ لیپالکوں کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ لیپالک آپ کے جائیداد کے وارث نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں خونی رشتوں کو حصے دے دیے ہیں صرف وہی اسی حوالے سے ان کو حصہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ فالو نہیں کیا جائے گا۔ پھر مزید اس کے ساتھ یہ وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو احسان کرتے ہوئے وہ اپنے لیپالک رشتے کو یا کسی اپنے مومن بھائی پر کوئی احسان کرنا چاہے تو اس کو اپنی جائیداد کے 1/3 حصے میں سے وصیت کر سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 7۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک میثاق کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام پیغمبروں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور چند انبیاء کرام کا ذکر کیا، تو مفسرین کہتے ہیں یہ انبیاء اولو العزم انبیاء میں آتے ہیں، یعنی یہ وہ انبیاء ہیں جن کی
تبلیغ و اشاعت جو ہے اس کا اثر تا دیر قائم رہا تھا۔ تو یہاں پر ان انبیاء کا ذکر کرنے کے ساتھ میثاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ میثاق سے کیا مراد ہے؟ تو میثاق قرآن کی روشنی میں ہم نے جب آیات کا مطالعہ کیا تو میثاق میں درج ذیل باتوں پر عہد لیا گیا ہے۔ اس میں ہے اللہ کی وحدانیت، شرک کی ممانعت، اطاعت اور دین کی تبلیغ و اشاعت، اور اس کے علاوہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنا یعنی اس کو فالو کرنا، اور تفرقوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو ان باتوں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء سے اور ان کی قوموں سے عہد لیے تھے۔ تو یہاں پر عہد کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد کو یاد کریں جو انہوں نے اللہ سے لیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کا سیاق و سباق پچھلی آیات کے ساتھ ذکر کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمائیں۔ پھر اگر اس آیت کا ربط پچھلی آیت سے کیا جائے جو کہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ مقدم اس لیے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی جو کہ انہوں نے بطریق احسن انجام دی تھی۔ آیت نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں میثاق یعنی عہد کا ذکر کیا گیا اور یاد دہانی کرائی گئی کہ اس عہد کو یاد کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا۔ تو یہاں پر اس کی علت، اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں وہ عہد دیا گیا تھا۔ وہ عہد اس لیے لیا گیا تھا تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دے بھی دی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پیروکار ان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تو دیکھنا یہ ہے کہ سچے لوگ ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں، سچائی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس کا سبب بیان کر دیا کہ میثاق لینے کا سبب یہ تھا تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون حق کو فالو کرتا ہے، کون سچے راستے کو فالو کرتا ہے، اور کون حق سے منہ موڑ لیتا ہے، اور کون انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ جو کوئی بھی اس راستے کو اختیار کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اور جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر دردناک عذاب دینے والا ہے۔ یہ تھی 8 آیات کی تشریح و توضیح۔ ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے رکو نمبر 1 مکمل کر لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔